अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 38 में हमने सबक नंबर 11 में जो मुख्तसर सवालात थे, मुफस्सिल सवालात थे और खाली जगह पर हमने ये की थी। आज हम लेक्चर नंबर 39 में सबक नंबर 12 मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इसकी पढ़ाई प्लस वजाहत करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग रफ नोटबुक निकालें और अपने साथ इस्लामियात का होमवर्क रफ नोटबुक में नोट कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, इस्लामियात में आज आप लोगों का जो होमवर्क है वो तहरीरी है। इसी तरह हेडिंग दे दी घर का काम 4 मई 2020 और इस्लामिक डेट जो है रमज़ान का महीना है। रमज़ान के महीने में आज 11 तारीख है और 1441 हिजरी है। फिर स्टूडेंट्स, ये होमवर्क आप लोग अपने साथ रफ नोटबुक में नोट कर लें। शाबाश। सबक हिजरत हबशा में मुफस्सिल सवाल नंबर 2 याद करें। स्टूडेंट्स, ये होमवर्क आप लोग अपने साथ रफ नोटबुक में नोट कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब किताब के सफ़ा नंबर 66 यानी 66 सफ़ा पे आ जाए। सफ़ा नंबर 66 पे सबक नंबर 12 जो है उसका नाम है मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेराज का मतलब है बुलंदी और ये सीढ़ी को भी कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, सफ़ा नंबर 66 पर डेट भी लिखें, यानी आज 4 मई है। 4 मई 2020 और इस्लामिक डेट 11 रमज़ान, इस तरह लिखें 11 रमज़ान 1441 हिजरी। अच्छा स्टूडेंट्स, इस सबक में आप लोग वाक़या मेराज की तफसीली मालूमात मालूम कर सकेंगे और तफसीलात जो है वो मालूम कर सकेंगे। वाक़या मेराज के दौरान रहनुमा होने वाले अहम वाक़यात को पढ़कर इनसे इबरत हासिल कर सकेंगे और वाक़या मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मुकाम को समझ सकेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें नबूवत के 10वें साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई नाजुक हालात से गुज़र रहे थे। यानी नबूवत के 10वें साल पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों से मायूस होकर उन्होंने हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से ताइफ का सफ़र किया। लेकिन जब वहाँ पे हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ वालों ने बहुत बुरा सलूक किया। देखें, ताइफ की तकलीफ दे सफ़र के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम और भी मुश्किल हो गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एक एक के पास जाकर इसे अल्लाह का पैगाम सुनाते, लेकिन कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए तैयार ना होता। अबू जहल और अबू लहब लोगों को बताते कि ये शख्स, यानी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते कि ये शख्स दीन से फिर गया है और झूठ कहता है। ऐसे हालात में मेराज का मशहूर वाक़या पेश आया। अबू जहल और अबू लहब ये हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। वो लोगों के पास जाते थे और लोगों को बताते थे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये दीन से फिर गया है और झूठ कहता है। ऐसे हालात में मेराज का मशहूर वाक़या पेश आया। स्टूडेंट्स, मेराज बुलंदी पर चढ़ने को कहते हैं। जैसे शुरू में आप लोगों को मैंने बताया ना कि मेराज का मतलब है बुलंदी। मेराज नबूवत के 10वें साल रजब की 27वीं रात को पेश आया। ये इस्लामी महीना रजब की 27वीं रात को पेश आया। इस मुबारक सफ़र के 2 मरहले थे, एक इसरा और दूसरा मरहला मेराज। इसरा वो मरहला है जिसमें अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। फिर दूसरा मरहला मेराज, मस्जिद अक्सा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी रात आसमानों और उनसे भी ऊपर के सफ़र के लिए जाया गया।
مسجد اقصی کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جو فلسطین میں ہے اور اب اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یعنی مسلمانوں کے پہلے قبلے کا نام کیا تھا؟ مسجد اقصی، جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، یعنی پاک گھر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول تھا جو فلسطین میں ہے اور اب کس کے قبضے میں ہے؟ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب صفحہ نمبر 62 کی طرف آ جائیں۔ اچھا نیکسٹ ٹاپک جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کا سردار ہے، نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا اور زمزم کی کنویں کے پاس لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا۔ کس نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے ایک جنتی جانور لایا گیا جو بے حد تیز رفتار تھا، جسے براق کہتے ہیں۔ اس پر براق یعنی بجلی کی طرح تیزی سے دوڑنے والے جانور کو کیا کہتے ہیں؟ براق کہتے ہیں۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء کرام پہلے سے جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کر دیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ اسی براق پر سوار ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آسمانی سفر پر روانہ ہوا۔ یعنی اسی سفر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ آسمانوں پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے آسمان پر کس کے ساتھ ملاقات؟ ساتوں آسمانوں کا سفر کیا تھا معراج کے موقع پر۔ تو اب ایک آسمان پر جس پیغمبر کے ساتھ ملاقات، جس دن انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اب اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یعنی پہلے پیغمبر جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثواب و عذاب کے مختلف مناظر دکھائے گئے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد یعنی ساتوں آسمانوں پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی آگے۔ ساتویں آسمان کے بعد سفر کا ایک اور مرحلہ شروع ہوا۔ اس بار بلندیوں کا یہ سفر سدرۃ المنتہا پر ختم ہوا۔ ابھی تک سفر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن یہاں پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ اگر میں اس سے ذرا بھی اوپر گیا تو اللہ تعالیٰ کی تجلی یعنی اللہ تعالیٰ کی روشنی، نور کو کہتے ہیں۔ نور کا مطلب ہے روشنی۔ تجلی سے میرے پر جل جائے گی۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ایک نورانی سواری رف پر سوار ہو کر اوپر گئے اور
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی قریب پہنچ گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے احکام سے آگاہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ اسی موقع پر مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نماز بھی فرض کی گئی، جو کہ معراج کا خصوصی تحفہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس زمین پر تشریف لے آئے، یعنی معراج کے موقع پر مسلمانوں کے لیے 5 وقت کی نمازیں بھی فرض کی گئی، جو معراج کا ایک خصوصی تحفہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس زمین پر تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں انتہائی اعلیٰ شان کا نمایاں معجزہ ہے۔ معجزہ یعنی عاجزی۔ معجزے کا مطلب ہے حیران کر دینے والا واقعہ یا چیز کو کہتے ہیں۔ اچھا، پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ جلد ہی یہ بات سب لوگوں میں پھیل گئی۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے سوالات کی، عجیب قسم کے سوالات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اسی اثنا میں، یعنی اسی موقع میں، اسی مرحلے میں، اسی واقعے میں کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے گئے اور انہیں یہ سارا واقعہ سنایا۔ کیوں کچھ لوگ اسی اثنا میں، اسی موقع پر جلدی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں سارا واقعہ سنایا؟ اسی غرض سے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سنیں گے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ناراض ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور وہ جب یہ واقعہ سنیں گے تو وہ صاف انکار کر دیں گے، اور اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ساتھی بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھیں، آگے دیکھیں، کفار کا خیال تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بات سن کر ماننے سے صاف انکار کر دے گی، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ساتھی ان سے ٹوٹ جائے گا۔ اب دیکھیں آگے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا ہے تو اس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی یہاں پہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور تمام واقعات خود سنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشاہدات اور رستے میں ملنے والے قافلوں کا ذکر بھی سنا اور تمام باتوں کی تصدیق فرما دی۔ بعد میں جب وہ قافلے بھی وہاں پہنچے جن کے حالات ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے سنا دیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب باتیں ہر بہر سچ ثابت ہوئی اور کفار کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنی پرانی ضد کی وجہ سے اس بار بھی ایمان نہ لائے۔ یعنی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس زمین پر تشریف لائے اور سارا واقعہ لوگوں کو سنایا، تو اس میں جو کفار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ مذاق اڑایا، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کی، عجیب قسم کے سوالات کی، اور ساتھ میں کیا کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ پھر اسی موقع پر کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اسی غرض سے کہ جب یہ خبر سنیں گے، یہ بات سنیں گے تو وہ صاف انکار کر دیں گے، لیکن الٹا ہمارے پیارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا فرمایا کہ اگر یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا ہے تو اس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سچائی کی گواہی دی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ صدیق کا مطلب ہے سچائی کی گواہی دینے والا،
ٹھیک ہے، تو اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کا لقب دیا، کیونکہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ انہوں نے سچائی کی گواہی دی تھی، معراج کے واقعے کی گواہی دی کہ اگر یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا ہے تو اس کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح کفار کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس بار بھی وہ اپنی پرانی ضد کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی لیکچر میں ہم نے سبق معراج النبی کے بارے میں پڑھا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم سبق معراج النبی میں جو مختصر سوالات ہیں اور مفصل سوالات ہیں اس کے جوابات لکھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا کام کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔